वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर क़ारी अहमदीन साहब क्या एक हदीस पर मुफस्सल गुफ्तगू सुन रहे थे। बड़ी जामे हदीस है और इस हदीस पर अमल को अपनी ज़िंदगी में यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 4 चीज़ें हैं। किसी से कह कर दम नहीं करवाना। कोई कर जाए खुद से अलग बात है, खुद करें अपने आप को। दाग लगाने से बचें, बदफाली से बचें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। बड़े आसान से काम है। अल्लाह ताला हम सबको इनमें शामिल फरमा ले। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सैयदा फातिमा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। वैसे तो अहादीस के ज़ख़ीरे में सैयदना अली के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाक़यात मामलात मिलते हैं, लेकिन एक वाक़या जो मैं आपके सामने बयान करूँगा, जो हदीस आपके सामने रखूँगा, उसमें सैयदा फातिमा भी मौजूद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो नसीहतें की हैं वो हमारे मुआशरे के तकरीबन हर फर्द की ज़रूरत बन जाती है। सैयदा फातिमा और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से देखें तो हमें 3 रिश्ते नज़र आते हैं। बाप, ससुर, बेटी, दामाद, 4। बाप भी हैं, ससुर भी हैं और फिर एक जगह पे दामाद है, एक जगह बेटी है और मज़ीद गहराई में जाएं तो मियाँ बीवी भी। ये 5 रिश्ते एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो गुफ्तगू फरमाई है वो हमारे लिए मिशाल राह है। वो गुफ्तगू क्या हुई है इस पर बाद में, पहले जिस माहौल में वो गुफ्तगू हुई, क्योंकि उसका बहुत असर है, वो मैं बयान करूँगा। फिर उसके बाद वो गुफ्तगू बयान करूँगा और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू फरमाई थी अपनी बेटी से, अपने दामाद से या मियाँ बीवी को जो आपस में नसीहतें की हैं, हमें उनसे कहाँ कहाँ सबक मिलता है, ज़िंदगी के किस किस कोने पर जाकर हमें वहाँ से रहनुमाई मिलती है, इसका मैं इंशाअल्लाह इहाता करने की कोशिश करूँगा। ये गुफ्तगू जो मैं आपके सामने बयान करूँगा ये ऐसे माहौल में हुई है जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों की आपस में बतौर मियाँ बीवी ये गुफ्तगू हुई, ये बात हुई। अली कहने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि मैं कुएं से पानी खींच कर लोगों के पास मजदूरी करता हूँ। यानी जो सैयदना अली की मजदूरी थी, काम था, वो क्या था? कुएं से पानी खींचना है। और आप जानते हैं कितना मुशक्कत तलब काम है ये। तो सैयदना अली ने कहा मैं पानी पिला कर या पानी खींच कर थक गया हूँ। उधर से सैयदा फातिमा ने कहा घर के कामकाज कर के मेरे हाथ पर क्या बन गए हैं? छाले बन गए हैं या गांठें बन गई हैं। ये किसकी बात हो रही है? और हमारे माशरे में ये होता है, हमारे माशरे में ये होता है, मियाँ बीवी की आपस में ये बातें चलती हैं। अच्छा,
سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو کہا اچھا پھر آپ ایسے کرو، میرے پاس ایک حل ہے، آپ اپنے ابو کے پاس جائیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ سے کوئی خادم طلب کریں جو گھر میں آپ کی مدد کروائے۔ یہاں خادم سے مراد لونڈی ہے، عربی کا جو لفظ ہے خادم وہ اس سیاق میں اس گفتگو کے اندر جو استعمال ہوا ہے وہ لونڈی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی نے کیا کہا، اپنے ابو کے پاس جاؤ اور کوئی خادمہ مانگ لو۔ اتفاق سے انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں کچھ خادم آئے تھے، غلام موجود تھے۔ اب یہاں پر کس نے مطالبہ کس سے کیا ہے؟ خامد نے بیوی سے کہا ہے کہ میرے سسر کے پاس جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، اپنے سسر سے تعاون کی درخواست کروائی جاتی ہے براستہ بیوی۔ اچھا، اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی بن کر بیٹی کی حیثیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، اور وہاں جا کر پوچھتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئی۔ ام سلمہ ام المؤمنین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ وہاں جا کر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو آپ گھر نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ وہاں سے نکلی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سیدہ عائشہ کے گھر گئی۔ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن آپ وہاں بھی نہیں تھے۔ اب سیدہ فاطمہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا سیدہ عائشہ کے سامنے کہ میں اس لیے آئی تھی۔ مدعا بیان کر کے آپ واپس چلی گئی۔ لیکن اس سے پہلے سیدہ فاطمہ 2 بار کوشش کر چکی تھی کہ میں جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے خادم طلب کر لوں، لیکن ماحول ایسا تھا یا آپ کی مصروفیت ایسی تھی، سیدہ فاطمہ وہ بیان نہ کر پائیں۔ یہ تیسری بار جب آئیں، یہ تیسری بار تھا جب سیدہ عائشہ کو بتلا دیا کہ میں اس مقصد سے آئی ہوں۔ سیدہ عائشہ نے سیدہ فاطمہ کے آنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی آمد کا تذکرہ سنا اور عشاء کے بعد آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ہے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، موضوع سخن ہے، اس کا ماحول۔ مدینے میں غلام موجود ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکلات بیان کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشکلات بیان کر رہی ہیں، گھر کے کام کاج، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذریعہ معاش، روزی روٹی کے لیے تگ و دو کوشش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ نے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے کوئی خادمہ دے دی جائے تاکہ مجھے گھر میں اس کی معاونت حاصل ہو، اور جو گھر کے کام کاج ہیں ان کو کرنے میں میرے لیے کوئی تنگی نہ رہے۔ یہ تمام تر باتیں مسند احمد، کچھ باتیں مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابو داود، ان کتب احادیث میں موجود ہیں۔ میں نے ان سب کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے
کیونکہ میرے پاس اس وقت صرف 30 منٹ رہ گئے ہیں۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور علی ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، اور بعض روایات میں یہ تفصیل موجود ہے، وضاحت ہے کہ جو ہمارے اوپر چادر تھی یا رضائی کہہ لیں، کمبل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ اگر لمبائی میں لیا جاتا تھا تو دونوں پر پورا نہیں آتا تھا، اور اگر چوڑائی میں لیا جاتا تھا تو پھر ٹانگیں اور سر نہیں ڈھانپ سکتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کوشش کی کہ میں اٹھ بیٹھوں، ابو آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو آپ نے فرمایا اعلیٰ مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھے، اپنی جگہ پہ رہو، اٹھو نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور اپنی بیٹی کے درمیان بیٹھے، اور یہاں پر کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی آپ آئی تھی، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا آپ آئی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے اپنے معاملات بتلائے، سیدنا علی نے اپنے معاملات بتلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، فرمایا کہ تمہیں خادم کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہوگی، لیکن میں کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ اہل صفہ، یہاں ذرا غور کیجئے گا، کہ میں اہل صفہ کو چھوڑ دوں اور تمہیں خادم دے دوں؟ میں انہیں فروخت کر کے اہل جو خادم ہیں، غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کو میں فروخت کر کے کن پر خرچ کروں گا؟ اہل صفہ پر۔ اور اہل صفہ کون تھے؟ گھر بار نہیں تھا، غریب صحابہ کرام تھے، اور وہ صرف انہیں کھانے پینے کے لیے ملتا تھا۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ وہ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ ان کے کھانے پینے کا بندوبست صحابہ کرام کی طرف سے ہوتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا۔ اور اصحاب صفہ کا کام کیا تھا؟ حصول علم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل صفہ کو چھوڑ دوں اور تمہیں خادم دے دوں، اور ان کے پیٹ بھوک سے مروڑ کھاتے ہوں، الفاظ ہیں حدیث کے، ان کے پیٹ بھوک سے مروڑ کھاتے ہوں اور تمہیں میں خادم دے دوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہیں فروخت کر کے جو بھی پیسہ آئے گا وہ کن پر خرچ کو ہوگا؟ اہل صفہ پر، علم حاصل کرنے والوں پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، تم نے اپنے مسائل کا حل کیا نکالا تھا کہ ہمیں خادم مل جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم نے یہ حل نکالا، تو کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر حل نہ بتلاؤں؟ تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس سے بھی بہتر حل نہ بتلاؤں؟ الا ادلکما علی ما ہوا خیر لکما من خادم۔ صحیح بخاری اور مسلم میں 3-4 بار یہ روایت موجود ہے کہ کیا میں تمہیں تمہارے اپنے ذہن میں جو حل آیا ہے اس سے بہتر حل نہ بتلاؤں؟ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی وغیرہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونی مارتے ہیں، اپنی ساتھ بیٹھے نا، اپنی کونی مارتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو پوچھو وہ بہتر حل کون سا ہے؟
ان کا اپنا تجزیہ، اپنا ان کا نتیجہ، اپنے ذہن میں جو حل آیا سب ختم، سب ختم۔ سیدنا علی کہہ رہے ہیں اپنی اہلیہ سے پوچھو کون سا حل ہے جو اس سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک حل بتلایا، اور وہ حل یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آویتما الی فراشکما او اخذتما مضاجعکما، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ جاؤ، بستر پہ لیٹ جاؤ، تو ایک کام کرنا ہے، دونوں نے، اکیلے اکیلے نہیں، دونوں نے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تسبحان 33، تحمدان 33، وتکبران 33۔ 33 بار سبحان اللہ کہنا ہے، 33 بار الحمدللہ کہنا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق 33 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ دیگر مثلا مسند احمد کی روایت کے مطابق 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے، 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اس سے تعداد کتنی ہو جائے گی؟ پوری 100۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ کام تمہارے لیے خادم سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آخر تک میں نے یہ ذکر، یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، اس وقت آپ عراق میں تھے۔ کہاں تھے؟ عراق میں تھے، اور عراق کے شہر کوفہ میں تھے۔ وہاں پر ایک شخص ابن کوا، عبداللہ ابن الکوا، وہ بھی تھا۔ اٹھ کر کہنے لگا اچھا حضرت یہ بتلائیے کہ صفین کی رات بھی آپ نے پڑھا تھا اسے؟ صفین ایک جنگ کا نام ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس جنگ کی رات بھی آپ نے یہ پڑھی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس کو ڈانٹا، اور پھر کہا جی ہاں، اس رات میں بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، یہ ورد میں نے کیا تھا۔ بعض روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ ابتدائی رات میں تو مصروفیت تھی، لیکن فجر سے پہلے سحری کے وقت میں آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے یہ اپنا وظیفہ، اپنا ورد مکمل کیا تھا، پڑھا تھا۔ اس سارے واقعے کے اندر یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں بہت سی بنیادی قسم کی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ترجیح دی ہے، رشتہ داری کو ترجیح نہیں دی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اہل صفہ کو میں چھوڑ دوں، ان کے پیٹ بھوک سے مروڑ کھا رہے ہوں، اور تمہیں میں خادم دے دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اہل صفہ کون تھے؟ وہ علم حاصل کرنے والے لوگ تھے، اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ اقرا، اقرا، اور اسی طرح فاعلم انہ، علم اور قرات، علم اور پڑھنا، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اور ماشاءاللہ یہاں یہ چیز واضح ہے کہ یہاں اس چیز پر عمل بھی ہے کہ پڑھنے کی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ پوتے پڑپوتے والے ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھنے میں یہ چیز مانے نہیں ہے، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری جو چیز ہمیں سکھلائی اس گفتگو میں وہ یہ کہ پہلے ضروریات کو دیکھا جائے گا، کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، اپنے داماد کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کو پیچھے ڈال دیں اور دیگر علم غلم چیزوں پر آپ اپنی توجہ کیے رکھیں، یہ عقل مند ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تعلیم کی ضرورت زیادہ ہے، بسوں کی، سڑکوں کی، یہ بعد میں آتی ہے، پہلے علم ہے۔ پہلے آپ اپنے معاشرے کو علم سکھائیے، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ باقی چیزیں ثانوی ضرورت ہے لیکن ان کا درجہ قدرے کم ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ظاہری اسباب یا حقیقی معنوں میں بہتری جو آخرت کی بہتری ہے۔ دنیا کی بھی ضرورت ہے لیکن ایک حد تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے لیے عیش و عشرت والی زندگی کو پسند نہیں فرمایا، بالکل اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کے لیے بھی عیش و عشرت والی زندگی کو پسند نہیں فرمایا، اور ان کو جو حل بتلایا، جو نسخہ تجویز کیا ان کے لیے، اس میں دنیاوی عیش و عشرت بالکل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان اپنے گھر کے کام کاج خود کرے، اور جب انسان تھک جائے، تھکاوٹ سے چور ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بدنی قوت بھی ملتی ہے، بدنی قوت بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، ھذا خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جب بیاہ دیا، اپنی بیٹی کی جب شادی کر دی، تو پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کیا، میں نے شادی کر دی، ذمہ داری نبھا دی، بس میں اب آزاد ہوں، نہیں۔ آخر تک یہ جو ماں باپ کا تعلق ہے یہ آخر تک چلتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹی کا گھر صرف اس لیے اجڑ جاتا ہے، باپ رہنمائی نہیں کرتا، یا رہنمائی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے جس میں ایک نوبیاہتا جوڑا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا گیا، ان کو رہنمائی نہیں دی گئی، ان کو ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر نہیں چلایا گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جدائی ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی کہ میں محنت کر کر کے تھک چکا ہوں، کنویں سے پانی نکال کر تھک گیا ہوں، سیدہ فاطمہ نے بھی کہا گھر کے کام کر کر کے، چکی چلا کر آٹا پیسنے کے لیے ہاتھ پر چھالے اور گانٹھیں بن گئی ہیں۔ یہ باتیں کون سا ایسا گھرانہ جہاں نہیں ہوتی ہے؟ کوئی گھرانہ؟ کون سا ایسا گھرانہ جہاں نہیں ہوتی یہ باتیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ باتیں ہوتی ہیں
لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین، ان دونوں کی طرف سے اپنی اپنی اولاد کو رہنمائی دی جاتی ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، لڑکی والے اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں اور لڑکے والے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو چڑھاتے ہیں، کیا تم نے سر چڑھا رکھا ہے، کیا تو ادھر سے دبا، اور لڑکی والے تو ادھر سے دبا۔ بھئی جب دونوں طرف سے دباؤ ہی ہوگا تو پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ اور زندگی چلتی ہے مفاہمت سے، کچھ مان لی کچھ منوا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ شکایت کر رہی ہیں، مطالبہ کر رہی ہیں، ایک حل تجویز کر کے لائے ہیں۔ آپ نے ان کی رہنمائی کیا فرمائی؟ یہ اصل نقطہ ہے یہاں پر۔ ہمارے ہاں جو رہنمائی دی جاتی ہے وہ عام طور پر تصادم پیدا کرتی ہے۔ بیٹی کو جو ہدایات ماں کی طرف سے ملتی ہیں یا سہیلیوں کی طرف سے ملتی ہیں یا محلے کی خواتین کی طرف سے ملتی ہیں، وہ پٹی پڑھانے والی ہوتی ہیں، اس قابل نہیں ہوتی کہ جس سے گھروں کو بسایا جا سکے، بلکہ اگر ان پر عمل پیرا ہو تو ایک دن کے اندر گھر برباد ہو جائے۔ جب ایسا معاملہ آئے تو ماں رہنمائی ایسی کرنی ہے جس سے گھر آباد ہوں، اجڑیں نہ، برباد نہ ہوں۔ آپ نے یہاں پر کیا لفظ فرمایا؟ دونوں 33 بار سبحان اللہ کہو، دونوں۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ تم نے اکٹھے رہنا ہے۔ ترغیب دلائی گئی ہے، جب تم بسترے پہ آ جاؤ، سونے لگو، تو دونوں 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، 34 بار اللہ اکبر کہو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اس پر عمل کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گئی۔ آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت ڈالی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک اس پر عمل پیرا رہے۔ تو جو بھی حل تجویز کرنا ہے، جب اختلافات یا آپس کی گفتگو شدت اختیار کر رہی ہو میاں بیوی کی، حل ایسا تجویز کرنا ہے جس میں دونوں کے لیے رہنمائی ہو اور دونوں اپنے گھر کو آباد کریں، گھر کو اجاڑیں مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، اسے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مغربی جو ثقافت ہے یا مغربی جو معاشرہ ہے، اس میں 18 سال کی عمر کے بعد 18 سال کی عمر کے بعد باپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے بیٹے پر یا اپنی بیٹی پر کوئی سختی کرے یا انہیں کوئی مشورہ تک دے۔ وہ آزاد ہیں، مانے یا نہ مانے، وہ تمہارے گھر میں رہیں نہ رہیں، آزاد ہیں۔ یہ ایک مغربی معاشرہ ہے، لیکن اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جو آخر دم پابند کرتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کی رہنمائی کرنی ہے۔ شادی کر دی اور بس اب میں آزاد ہو گیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ کی ذمہ داری کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے صرف آپ اپنی بیٹی کی رہنمائی کرتے تھے، اب آپ اپنے داماد کی بھی کریں گے۔ ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب نصیحت کرنی ہے نا میاں بیوی کو، صرف میاں بیوی کو کرنی ہے، چوتھا کوئی فرد نہیں ہونا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مسئلہ تھا،
سیدہ ام سلمہ کو پتا تھا کیونکہ سیدہ عائشہ وہاں گئی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا، بالکل پتا تھا، لیکن جب نصیحت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں نہیں کی، صرف میاں بیوی جب موجود تھے. اور یہ طریقہ کار ہمارے یہاں مفقود ہے. جب نصیحت کی جاتی ہے میاں بیوی کو تو یا تو بھری مجلس میں کریں گے اور یا اس انداز سے کریں گے کہ دونوں کی بے عزتی ہو، دونوں پر اپنا روب جمایا جائے، دونوں کو جھاڑا جائے، پہلے ان کی کلاس لگائی جائے ٹکا کر، پھر ان کو نصیحت کی جاتی ہے. بھائی جب لوہے کو موڑنا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلے نرم کیا جاتا ہے. سخت لوہے پر چوٹ لگائیں گے وہ مڑے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ مسئلہ سن لیا دونوں کا، سیدنا علی سے بھی سن لیا، سیدہ فاطمہ سے بھی سن لیا، پھر کیا فرمایا؟ اچھا میں کیا تمہیں اس سے بھی اچھا حل نہ بتاؤں؟ یہ نہیں کہا یہ تم نے کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے، محنت مشقت سب کرتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ محنت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی عورتیں کام کرتی ہیں، ساری چکی چلاتی ہیں، ساری روٹیاں پکاتی ہیں، ساری کھانا پکاتی ہیں، ساری جھاڑو دیتی ہیں، ساری جھاڑو پوچھا کرتی ہیں، تم کوئی انوکھی آ گئی ہو؟ نہیں. اپنے داماد سے بھی نہیں کہا بھائی پانی کا تم اکیلے ہی پلاتے ہو، نہیں، ساری دنیا نہیں، بالکل نہیں. ان کی ایک مشکل ہے، ان کو ایک پرابلم ہے، ان کو ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کو رد نہیں کیا. نہیں تم ڈرامہ کر رہے ہو، نہیں تم یہ، نہیں، بالکل نہیں، اس کو مسترد نہیں کیا، بلکہ انہی کی بات کو آگے لے کر چلے. اور یہ نصیحت اگر آپ کسی کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اپنی نصیحت پر عمل کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سنہری طریقہ ہے یہی. آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آیا نا اپنا، آپ اس کے مسئلے کو مسترد مت کریں، رد مت کریں. یہ مت کہیں کہ تم غلط ہو، یہ مت کہیں کہ تم صحیح بیان نہیں، غلط بیانی کر رہے ہو، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کی بات سنیں اور پھر وہیں سے آگے لے کر چلیں. حل آپ وہ بتلائیں جو بہتر ہو. ضروری نہیں ہے کہ حل وہی آپ پیش کریں جو وہ لے کر آیا. سیدنا علی اور فاطمہ نے ایک حل پیش کیا تھا کہ ہمیں خادم دے دیجیے، خادمہ دے دیجیے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ جس کو مشکل درپیش ہے اپنی زندگی میں، اس کی مشکل کا، اس کے مسئلے کا رد مت کریں، لیکن حل اپنی مرضی کا دے سکتے ہیں. حل اپنی مرضی کا دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر طریقہ کار کیا ہو اس کے لیے؟ پہلے ان کے اس مسئلے کو تسلیم کریں، ہاں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پھر حل آپ ایسا بیان کر دیں جو ان کے لیے بہتر. الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من خادم، کیا میں تمہیں ایسی بات، ایسا حل نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی کیا ہو، بہتر ہو. اور پھر جب نصیحت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ سب کے سامنے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، کیسے نصیحت کرنی بھائی؟ جی جی جی، نہیں جی، دونوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں. ہاں، دونوں کو سائڈ پر کر کے، دونوں کو سائڈ پر کر کے تنہائی میں پھر ان کو نصیحت کرنی ہے. سب کے سامنے اگر نصیحت کرنی ہو تو تب بھی طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس سے کسی کی حد کی عزت نہ ہو، کسی پر اپنا روب اور دبدبہ جمانا مقصود نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا تو آپ جج بن کر نہیں کرتے، آپ قاضی بن کر نہیں کرتے، آپ حکمران بن کر نہیں کرتے. یہ دبدبے کے ساتھ، یہ روب کے ساتھ اور جھاڑ پلا کر نصیحت
یہ قاضی کا کام ہو سکتا ہے، عدالت میں جب فیصلہ جائے، حکمران کے پاس جب اتھارٹی جن کی ہے وہ تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن میں اور آپ جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے صرف ایک نصیحت ہی کر سکتے ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ایک ناصحانہ ہوگا، حد کے عزت والا نہیں ہوگا، نہ روب والا ہوگا، نہ اپنے دباؤ کے ساتھ کسی کو اپنی بات منوانے والا ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی اولاد شادی شدہ ہو جائے تو پھر اولاد کو اپنے والدین کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس طرح بیٹی کی جب تک شادی نہیں ہوئی گھر میں ہے، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کبھی کچن کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جب شادی ہو جاتی پھر سب کام کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے شادی سے پہلے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بچیاں تعلیمی مراحل میں ہوتی ہیں تو گھر کے کام کاج کم ہی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے۔ مائیں بھی یہی کہتی ہیں، والد کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا آپ پڑھ لو، آپ اچھے سے پڑھ لو، یہ کام ہوتے رہیں گے، یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے۔ لیکن شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے، بالکل برعکس۔ جس نے کبھی کچن کا منہ نہیں دیکھا ہوتا اس کو 24 گھنٹے میں سے کم از کم 8 گھنٹے کچن میں گزارنے پڑتے ہیں۔ عطا بھائی ایسے ہے نا، سارا دن بسا اوقات خواتین کو کچن میں گزارنا پڑتا ہے۔ میں نے الطاف بھائی کا نام اس لیے لیا ہے کہ ان کے علاقے میں کچھ جو ثقافت ہے ان کی وہ کچھ اسی طرح کی ہے، خواتین کچن میں ہی رہتی ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ تیار کر کے انہوں نے دینا ہے، ان کی ثقافت ہے ایسے۔ تو جب معاملہ ایسا ہو، ایک طرف یہ ہے کہ کچن کا منہ نہیں دیکھا اور ایک طرف یہ ہے کہ 24 میں سے 8 گھنٹے کچن میں ہی گزرنے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو پھر جب بیٹی اپنے گھر میں ہو تو ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر والی ہو جائے، پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر آ جائے تو پھر کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر کام کے لیے کام کرنے کا طریقہ بتلایا جائے گا، کام کرنے سے جان نہیں چھڑوائی جائے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے خادمہ نہیں دی، لو بیٹی خادمہ لے جاؤ تم عیش کرنا، نہیں، خود کرو۔ جب خود کر کے دو گے تو آپس میں محبت بھی بڑھے گی، اور یہ اصول ہے دلی تعلق کو قائم کرنے کا۔ جب تک آپ تبادلہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، دلی تعلق نہیں بنے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو جب تک خود اپنے ہاتھ سے بنا کر نہیں کھلائے گی، اولاد اور ماں کا آپس میں تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ اس وقت یہاں پر سعودی معاشرے میں جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ یہی چیز ہے۔ گھر میں خادمائیں ہیں، اسکول بھیجنا ہے تو خادمہ نے تیار کر کے بھیجنا ہے، ناشتہ کروانا ہے تو خادمہ نے تیار کر کے دینا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خادمہ نے کر کے دینا ہے۔ ہوتا کیا پھر؟ بچے کا تعلق خادمہ سے زیادہ ہوتا ہے، ماں سے کم ہوتا ہے۔ خادمہ سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، بچے کا تعلق ماں سے کم ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا ادراک بعض اداروں نے کیا ہے یہاں پر، اور اس کے لیے کوشش شروع کر دی گئی ہے کہ یہ چیز ختم ہو۔
مائیں خود کام کر کے خود بنا کر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو پیش کریں. بھئی جب نہ اپنے بچے کی انہوں نے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا ہے، نہ اس کے لباس کا خیال کرنا ہے، نہ اس کو اسکول بھیجنے کا خیال کرنا، تو کاہے کی ماں ہے وہ کس چیز کی ماں ہے؟ بھئی مامتا جو ہے وہ انہی چیزوں میں نظر آتی ہے نا. جب یہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر وہ مامتا کہاں گئی؟ اور اسی لیے بچے بھی اپنی ماؤں کے قریب نہیں جاتے. قصیم میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچی، چھوٹی سی بچی، ابھی وہ یعنی باشعور نہیں ہے، 7 8 9 10 ماہ کی ہے، وہ کچھ الفاظ بڑبڑاتی تھی، کچھ الفاظ کہتی رہتی تھی. گھر والے پریشان تھے، یار کیا مسئلہ ہے، کیا بولتی رہتی ہے ہر وقت. ڈاکٹروں کو چیک کروایا، نفسیاتی ڈاکٹر، فلانے ڈاکٹر، چائلڈ اسپیشلسٹ، یہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں. اچھا ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر ایک ملیباری ڈاکٹر کیرلا سے تھا. پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے بچی کا؟ تو کہنے کہ کچھ بڑبڑاتی ہے، کچھ باتیں کہتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کہتے کیا کہتی ہے؟ کہتے بچی ہے اپنی مرضی سے کہتی ہے، اپنی مرضی سے چپ ہو جاتی ہے. کہتے چلو ٹھیک ہے، بچی کو میرے پاس چھوڑو، آپ یہاں بیٹھیے. آپ کچھ دیر کے بعد وہ بچی نے بڑبڑانا شروع کر دیا، وہی الفاظ. تو وہ کہنے کہ یہ دیکھیں بچی وہ بول رہی ہے. تو وہ ڈاکٹر نے جب الفاظ غور کیے تو وہ ملیباری زبان کے الفاظ تھے. وہ الفاظ کس زبان کے تھے؟ ملیباری زبان کے تھے. اور وہ زبان کیا ہوتی ہے؟ ڈنڈے لنڈے اٹے لٹے، اس طرح کی زبان ہے نا، وہ مشہور ہے. کو بٹوں کو اگر کسی برتن میں ڈال کر کھڑکائیں جو آواز آئے گی وہی ملیباری زبان ہے. تو اب وہ عرب خاندان میں جب وہ ایک بچی اس طرح کے الفاظ جب بولے گی تو کیا ہوگا؟ پریشان ہی ہوگا، یار کیا ہو گیا بچی کو. اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے گھر خادمہ ہے؟ کہنے لگے ہاں جی. ڈاکٹر نے کہا اچھا کیرلا سے ہے؟ ہاں جی کیرلا سے ہے. تو کہتا بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے. تو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب بتائیے صحیح. بتلایا کہ بھائی تمہاری بچی نے ملیباری زبان سیکھ لی ہے. وہ تمہارے گھر کی جو خادمہ ہے وہ تمہاری بیٹی سے پیار کرتی ہے، اپنی زبان میں وہ باتیں کرتی ہے اس سے، تو بچی نے وہ الفاظ کیچ کر لیے ہیں. اب وہی وہ بڑبڑاتی ہے. اب آپ کو کیا سمجھ میں آئے کہ وہ کیا کہتی ہے؟ تو قصہ مختصر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا خادمہ نہیں چلے گی، وگرنہ ملیباری بولے گی پھر بچی. ہاں، اور پھر تم بچی کو اٹھاؤ پھرو گے، یار کہاں کیا ہو گیا ہماری بچی کو، کیا بولتی رہتی ہے. خادمہ نہیں، ماں خود اپنے بچے کا خیال کرے، اپنے بچے کو کھلائے پلائے، اس کے کپڑوں کی حفاظت کرے، اس کی صفائی کی حفاظت کرے، اس کے پیمپر چینج کرے، رات کو اپنے ساتھ سلائے. یہاں نہیں سلاتی خواتین. اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا معاشرہ بچا ہوا اس لعنت سے، الحمدللہ. مائیں یہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ نہیں سلاتی خادمہ کے پاس. تو پھر بچے ملیباری ہی سیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ اپنی ماں سے نہیں سیکھے گا، کسی اور سے سیکھے گا، تو پھر ماں کا پیار کہاں سے آئے گا؟ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ فاطمہ کو یہ کہا کہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے تم کام اپنے ہاتھ سے کرو، چکی اپنے ہاتھ سے چلاؤ، روٹی اپنے ہاتھ سے پکاؤ، اپنے خاوند کو پیش کرو، اپنے خاوند کے سامنے جیسے ہی وہ گھر میں آئے کھانا خود پیش کرو، اس کے سامنے سے برتن خود اٹھاؤ، اس کے کپڑے خود دھو، اسے استری کر کے صاف کر کے خود اپنے ہاتھ سے پیش کرو، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے خادم سے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔